अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हैं मौलाना तारिक जमील हफीज़ुल्लाह कोई बुजुर्ग के साथ कब्रिस्तान जा रहे हैं और उस कब्रिस्तान में दिखाई दे रही है एक नई कब्र है जिसको पक्की की गई है। लेकिन इस वीडियो को दो बड़े बड़े चैनल ने, एक इंडिया का चैनल है कादरी एजेंसी और एक पाकिस्तान का चैनल है तौकीर बलोच करके, उन्होंने ये दोनों वीडियो चढ़वाई और कही कि मौलाना तारिक जमील हफीज़ुल्लाह ने उनके बेटे आसिम जमील की कब्र को पक्की करवा ली है। और यानी वो जो कादरी एजेंसी, उन्होंने ये लिखे अपने थंबनेल में कि मौलाना तारिक जमील हफीज़ुल्लाह जो है वो सुन्नी बरेलवी बन गए, और तौकीर बलोच भी इसी किस्म के अल्फाज लिखे कि मेरे बेटे की कब्र पक्की करवा ली है मौलाना तारिक जमील। तो मेरे भाइयों, मैं इन दोनों वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप जाके देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसे कोई मतलब के ठोस दलील नहीं मिली कि ये कब्र जो है आसिम जमील की है या नहीं है। लेकिन ये जो कब्र में आप देख सकते हैं बीच में कुछ स्पेस बाकी है, जो कब्र धंस जाने की वजह से जो कब्र को चारों तरफ से पक्की करते हैं उसका क्या मसला है, और कब्र में फूल डालने का क्या मसला है, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद लिमिजा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अगर किसी कब्र का बारिश की वजह से बैठ जाने का खतरा हो तो क्या उसकी चार दीवारी ईंटों से पक्की कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बाहर से कब्र को पक्का ना करें, अंदर से आप उसकी चार दीवारी पक्की कर लें। अगर आपको कब्र के बैठने का अंदेशा है, उसके ऊपर सिल डालें, सब कुछ करें। इवन पहले नहीं किया हुआ था, कब्र बैठ गई, आप कब्र को दोबारा से तामीर कर सकते हैं। कब्र जो हम कहते हैं ना कच्ची रखें, ये सुन्नत है। मट्टी ना बहे इसके लिए कब्र के ऊपर संगरेजे डालना या उसके इर्द गिर्द एक बालिश तक ऊंची पत्थर की कोई स्लैब्स रख देना, तो ये बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद में ऐसी हदीस मौजूद है जिससे साबित है। कब्र का निशान बाकी रखना भी सुन्नत है। नबी इस्लाम अपनी वालदा की वफात के 50 साल के बाद उनकी कब्र पे गए, निशान बाकी था तो गए ना, तो ये आप कर लें। लेकिन इस डर से कि ये कब्र को उखाड़ ना दे, उसे बाहर से भी पक्का करके बनाना, इतनी ऊंची इमारत बना देना, ये बिल्कुल गलत है। बस इतनी बनाएं साइड के ऊपर, अंदर से कच्चा पोर्शन रखें ताकि बारिश में वो मट्टी बह ना जाए। उसे मुकम्मल पक्का करने की जरूरत नहीं है। और वैसे आप देखें कई गांव एरिया पाकिस्तान में, जनूबी पंजाब में, सिंध के अंदर, इवन सरगोदा वाली साइड पे मैंने देखा है, झांग वाली साइड में हजारों कब्रें हैं, वो मट्टी की लिपाई के साथ बनाई हुई होती हैं उन्होंने। बाहर से वो कच्ची कब्रें होती हैं, बस उसको इस तरह किया होता है, बड़ा अरसा जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहरहाल जिन जगहों पे पानी आ जाने का अंदेशा है, बारिश का पानी जमा हो जाता है, नदी नाला वहां करीब से गुजरता है, सेम का पानी आ जाता है, अव्वल तो कोशिश करें ऐसी जगह से कब्रिस्तान को शिफ्ट करें। इस पर मेरी पहले भी वीडियो आई थी। ऐसी जगहों पे कब्रिस्तान नहीं होने चाहिए, कोशिश करें ऊंची जगहों पे हो। लेकिन अगर यहां पे होते हैं और ये थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है तो आप जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अली भाई, आज का पहला सवाल है। हमारे यहाँ अमूमन मैयत को कब्र में दफनाने के बाद उसकी कब्र पर पानी या गुलाब के इत्र का छिड़काव किया जाता है। फिर गुलाब के फूलों की पत्तियां भी डाली जाती हैं, और अगर कब्र किसी बुजुर्ग की हो तो इस पर चादर वगैरह डाली जाती है। इसी तरह कब्र में अहदनामा रखना कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए जी, जो जनाजे से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं, खुसूसन मैयत को जो दफनाने के साथ रिलेटेड हैं, इसमें अक्सर जो हमारे मुआशरे के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर रसूमात हैं, ये बिदात हैं। कुछ चीज़ें सुन्नत भी हैं लेकिन ज़्यादातर बिदात है। ये जितनी बातें आपने गिनवाई, इनमें इक्का दुक्का चीज़ तो आप सुन्नत कह सकते हैं। बाकी इससे भी बढ़कर लोग तो कफनी लिखते हैं बाकायदा, यानी वो कई बार हमारे पास भी लोगों ने भेजा है कि जी आप इसके ऊपर ज़रा कलमा लिखते हैं, फिजिकली कलमा कफन के ऊपर लिखवाते हैं। जो समझदार हैं वो कहते हैं नहीं जी फिजिकली ना लिखें, बस हाथ के इशारे से लिखते हैं।
اور کلمہ لکھوانے کے لیے علماء کے پاس بھیجتے ہیں. آپ مسلمانوں کا لیول دیکھ لیں، وہ کلمہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، ہینڈ رائٹنگ کے طور پر. اسی طریقے سے بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے جب مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کے اندر بھگو کے لے آتے ہیں کفن کو. بعض لوگ مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں کہ ساتھ کفن میں رکھ دیں گے. عہد نامہ بعض لوگ، اب وہ عہد نامہ تو خود ہی کوئی ثابت نہیں ہے، اس کو رکھتے ہیں قبر کے اندر اور کہتے ہیں اس کی برکت سے کچھ ہو جائے گا. میرے بھائی اس سے کچھ نہیں ہونا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں صرف ایک ہی ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں. 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، یہ قبر سے باہر رہتے ہیں. لہٰذا یہ قبر میں تو ان چیزوں سے کوئی نفع ہونے والا نہیں. جہاں تک پھول ڈالنے کا تعلق ہے تو پھول کی تو اصل کوئی موجود نہیں ہے. اس کو جس حدیث پر قیاس کیا جاتا ہے نا، وہ بھی بہت دور کا قیاس ہے. وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ غیبی خبر دے دی، دکھا دیا، اور فرمایا کہ کسی بہت بڑی بظاہر وجہ سے نہیں. ایک شخص جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی، یعنی یہ بریکٹ میں جو اگلے الفاظ ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی رہیں گی، یہ بریکٹ میں ہوتے ہیں. اصل میں الفاظ ہیں کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اب اس حدیث کے تحت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہری جو ٹہنیاں ہیں وہ زندگی کی علامت ہے اور وہ زندہ چیز جب اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکت سے قبر والے کو نفع پہنچے گا. اب یہ سب کچھ ایکسپلینیشن ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. اور اس ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کوئی ہری ہو یا سوکھ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہ کہ تم اس کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے الرعد، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ جو لقمہ ہم اٹھاتے تھے ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے. یعنی حضور علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے یہ معجزہ عام لوگوں پہ بھی ظاہر ہو جاتا تھا، وہ اسے آبزرو کر لیتے تھے. تو کوئی خشک چیز ہو یا کوئی تر ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. بعض محدثین کا یہ موقف ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ٹہنیاں لگائیں اور اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. تو یہ بات زیادہ وزنی لگتی ہے. بہرحال اس سے اصل ثابت ہو گئی کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں. پھول ڈالنا یہ تو فضول خرچی ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے خرید کے ڈالنے ہیں اور پھر آپ کے وہ کام بھی نہیں آنا. ٹہنی تو پھر بھی جو آپ تشریح کرتے ہیں کہ جب تک ہری رہیں گی وہ تو ہری رہیں گی، پھول تو کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی خشک ہو جانے ہیں، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو ٹہنی ہی لگائیں، اتنی دور کا قیاس نہ کریں. اور پھر پھولوں میں ایک رسپیکٹ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اور اسلام میں قبروں کی یہ والی رسپیکٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی اس قسم کی رسپیکٹ کریں. ویسے تو ہر مسلمان کی قبر کی رسپیکٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ انگاروں پہ بیٹھ جائے. یعنی قبر کی آپ توہین نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ معاملات اتنے آگے چلے جائیں. اور عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا یہ پھول ڈالے جاتے ہیں وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے. اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا. مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے، آخری وقت آپ کا قریب تھا،
اور آپ بار بار اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے۔ اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہم ڈر رہے تھے۔ تو اس طرح کی رسپیکٹ نہ ہو کہ جس میں معاملات بہت آگے چلے جائیں۔ باقی یہ درست ہے کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے، اور حضور کی میں تو سمجھتا ہوں ہاتھوں کی برکت ہے۔ اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، اچانک فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے رات کے وقت جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام قبر پہ لے گئے حضور علیہ السلام کو۔ صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام سی عورت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے تو جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب آپ واپس پلٹے تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، مسلم کے آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھیں، کیونکہ کافر کو مرنے کے بعد نفع نہیں قبر میں پہنچ سکتا، مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں صحابہ نہیں کہتا، آپ لوگ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوتے تھے ان کی قبریں تھیں۔ اب یہی مجھے کہنا پڑے گا مجبوراً، ٹھیک ہے، حضور کے زمانے کے۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ قبر پہ جا کے بھی جنازہ پڑھیں، اور دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے میت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پھولوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں، کئی اور طریقے رکھ دیے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، تو جنازہ پڑھے گا تو اس کے لیے دعا کرے گا اس میں، تو وہ نفع اسے پہنچے گا، تو پھول ڈال کے ضرور نفع پہنچانا ہے۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرو، قبر کے اندر جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں استقامت کے لیے، یہ بھی اس کے لیے نفع ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جب آپ کبھی قبر پہ جائیں تو صحیح مسلم میں موجود ہے آپ نے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے جو مسلمان مومنین اور مسلمین یہاں پہ جتنے بھی لوگ دفن ہو تم پر سلامتی ہو، ہم بھی اللہ نے چاہا تو عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو واقعی میں کیا وہ عاصم جمیل کی قبر ہے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو علم ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کچھ بھی اس کے بارے میں کمنٹ نہ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔